बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमेशा की तरह कोई ऐसा मजहबी ठुका हुआ, जैसे कहते हैं सिक्का बंद मौजू होता है, जिसके ऊपर हमारे तमाम मेहमान जो हैं, उलमा कराम हमारे जो हैं, वो तमाम अपनी अपनी राय रखते हैं। लेकिन ये भी कमाल बात है कि जब राय तब्दील होती है तो उसके ऊपर भी सिक्का बंद ही होते हैं कि तब्दील होना जो है वो ज़ाहिर है हालात के साथ तब्दील होने चाहिए। मिसाल के तौर पे ये तंज़न नहीं कह रहा, बिल्कुल हकीकतन कह रहा हूँ, तारीख़ की ये रवायतें हैं कि लाउड स्पीकर के ऊपर हमारे फतवे थे, हमारी तस्वीरों पर फतवे थे, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते गए। हमारे जहेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नुक्ता नज़र था, फिर वो भी हराम से हलाल होता चला गया। मुख्तलिफ़ तरीके हमने ज़ाहिर है फ़तवों की सूरत में या नज़रियात की सूरत में तब्दील किए। अभी बहुत से उलमा इकराम जो है मिसाल के तौर पे वो सूद की और तरह की डेफिनेशन करते हैं, जैसे कि डॉक्टर इसरार साहब जो है वो बड़े सिक्का बंद थे अपने मामले में कि ये जो निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है सूद है। लेकिन बहुत से उलमा इकराम कहते हैं कि क्योंकि वो मुफ्ती नहीं थे तो उनको इतना इल्म नहीं था। मेरा उससे बात से मुत्तफ़िक होना है ना मुत्तफ़िक होना, ये इंतहाई गैर ज़रूरी है। इसी तरह आज इस बात को तशख़ीस करने की कोशिश करेंगे कि क्या रिश्वत जो है ये भी हदीस या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लेने और देने वाले पे हराम की जाएगी, या इसके ऊपर भी फतावे जो हैं वो हमारे बुज़ुर्गान दीन या उलमा कराम के नए तरीके से आएंगे और इसकी कोई नई जहद पैदा होगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसके नए नए तरीके ईजाद हो चुके हैं। इन क्या ईजाद हुए, इन पर भी बात करेंगे। सैयद अली रज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खैरियत से हैं? प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सब खैरियत से हैं? प्रोफेसर साहब, आपको देख के पता है किन की याद आती है? आपके उस्ताद मोहतरम की। माशाअल्लाह, क्या बात है। और हमारे साथ होंगे शरियत दाऊद भाई कराची से इंशाल्लाह, और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब इंशाल्लाह। सबको बहुत अस्सलाम वालेकुम। सैयद साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये जिस चीज़ को हम कहते हैं रिश्वत, इस रिश्वत को शरीयत के हवाले से कैसे डिफ़ाइन करेंगे जिस पे नबी की हदीस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बड़ा तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने इस मुआशरे का एक दुखता हुआ मौजू और बड़े अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू के लिए अहबाब को मदऊव किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये वाज़ेह हदीस है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल अथेंटिक ना हो, बिल्कुल हदीस पाक अथेंटिक है, इसमें ना मानती हो, किसी मसलक की इसमें कोई तखसीस नहीं है और किसी शख्स वाहिद की इसमें कोई तखसीस नहीं। हर एक इस पर मुत्तफिक है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला वो जहन्नमी है। ठीक, रिश्वत क्या है? मैं एक मिसाल के ज़रिए इसको आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक चीज़ है जो आपका जायज़ हक है जी, वो आप लेना चाहते हैं जी, मगर फ़रीक़े मुखालिफ उसको बग़ैर किसी आपके हक को तस्लीम किए हुए वो किसी रकम के ज़रिए किसी और चीज़ के ज़रिए आपको देने पर आमादा नहीं। ठीक, तो उलमा ने बिलखसूस मुफ्तियान इज़ाम ने इस बात की हमें इजाज़त दी है कि अगर आपका जायज़ काम है और उस जायज़ काम के ज़रिए आप किसी की हक तलफ़ी नहीं कर रहे, तो आप वो मखसूस रकम देकर अपना जायज़ हक ले सकते हैं। जायज़ हक अगर मैं जायज़ हक अपना किसी और मामले में लेना चाहूँ जिस पे कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई हो और किसी की हक तलफ़ी ना हो रही हो, तो क्या वो भी जायज़ होगा? हज़ूर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक मेरी मिसाल ज़रा सुन लें जी। तो इसमें देने वाला जो है वो बरी ज़िम्मा, आप फतवे की बात बरी ज़िम्मा होगा, लेकिन मैं हदीस की बात, लेने वाला, मैं हदीस की बात करूँ, फतवे पे बाद में आते हैं जी। हदीस कहती है लेने और देने वाला दोनों जो है वो जहन्नुमी है। अब फतवा क्या इसके ऊपर आता है, ये उलमा कराम की क्या नज़रिया है, वो बाद में करते हैं। हजूर, रिश्वत कहेंगे किसको? कि मेरा असल में बात रिश्वत किसको कहेंगे जी, इसका मतलब सादा सा है। इसको अरबी में सोहत कहते हैं, सोहत कहते हैं। और सोहत का मतलब क्या है? सोहत का मतलब ये होता है, कुरान पाक ने वजाहत के साथ, आप तो हदीस पाक की बात कर रहे थे, कुरान पाक ने वजाहत के साथ कहा सम्माऊन लिल काज़िब अक्कालून लिल सोहत। सोहत कहते हैं रिश्वत को। और सोहत है क्या चीज़? सोहत का रूट पता है क्या है? रशा।
ہاں جی 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 پتہ کیا چیز ہے؟ جی میں وہی جو ڈول کے ساتھ باندھ کے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، رسی کو کہتے ہیں۔ ڈول اور رسی دونوں کا کنسپٹ ہے، رسی ڈول کے بغیر کچھ نہیں اور ڈول رسی کے بغیر کچھ نہیں، صاف ظاہر ہے۔ اسی طرح یہ ڈول اور رسی لازم ملزوم ہے دینے اور لینے والے کے ساتھ، اور درمیان میں کیا ہے؟ پانی۔ ٹھیک ہے، اب صحت کیا ہے؟ صحت سر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کسی بھی مفاد کو، کسی چیز کو جڑ اور بنیاد سے جب کھودا جاتا ہے اسے صحت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا شخص اپنی ایسی غرض جس کا وہ حقدار نہیں ہے، ایسا مفاد جس کا وہ حقدار نہیں ہے، نہ حق چیز کو حق سمجھ کر کسی اعتبار سے کسی کو کچھ دے کے جب وہ چیز وصول کر لیتا ہے، اسے ہم رشوت کہتے ہیں۔ حق اور ناحق کا میرا حق ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ اس کا اپنا ضمیر کر ہے، اسے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ معاملہ پھر اللہ پہ چلا گیا، یہ رشوت کا تعلق ہے عدالت پہ نہ رہا، قاضی پہ نہ رہا۔ جی قاضی کو تو صاف ظاہر سارا کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ نیت کا کیسے پتا ہوگا؟ نہیں نیت کا نہیں قبلہ، نیت کا تو نہیں پتا، لیکن اس بات کا تو میں اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہوں اور اس حق کو لینے کے لیے میں رشوت دیتا ہوں، تو علماء کے مطابق جائز ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا جائز نہیں۔ اگر پھر کیسے جائز ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا، ایک جائز فائدہ ہے جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور ایک ناجائز چیز ہے۔ اگر جائز اور ناجائز کا فائدہ پروفیسر صاحب کیسے کریں گے؟ قبلہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہے چیز جی جائز، ابھی ناجائز کو ایک سائڈ پہ رکھے، ابھی تو اس ملک کے اندر حلال اور حرام کے نقصانات جو ہیں وہ واضح نہیں ہو سکے۔ وہ فرق جو ہے وہ مختلف طبقات کے اندر، کوئی مچھلی حرام ہے، کوئی حلال ہے، کوئی مکروہ ہے، کوئی حلال، ابھی ہم فیصلے نہیں ہوئے۔ اس پہ دو ٹوک ہمیں بات کرنی چاہیے۔ دو ٹوک صرف ڈائریکٹ بات یہ ہے کہ اگر لینے والا لے رہا ہے اور دینے والا مفاد کے طور پہ دے رہا ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اگر مفاد نہ ہو، راہیں کیسی ہیں؟ اگر مفاد نہ ہو سر، مفاد ہو یا مفاد نہ ہو، یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ اینٹیسپیٹڈ مفاد پہ رشوت دی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہے، جو رشوت ہے ہی غلط۔ ابھی وہ موقع آیا ہی نہیں ہے نا، تو میں کسی کو تحائف دوں گا رشوت کے طور پہ، وہ تب آئے گا۔ میں عرض کروں، اب جو تیزی سے دنیا بدل رہی ہے نا، میں اس طرف آنے لگا ہوں جو آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، تیزی سے نظریات بدل رہے ہیں، اور رشوت کے سٹائل بدل رہے ہیں۔ وہ سروس چارجز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں مثال دے لیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ پرانا سٹائل کیا تھا؟ آپ کسی آفس میں گئے، کسی دفتر میں گئے، کلر کو کچھ دے دیا، اپنا کام نکلوا لیا۔ آپ جائیداد کے لیے ڈاکومنٹس لینے کے لیے گئے، پٹواری کے پاس گئے، آپ نے کچھ دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب کو شامل کر لوں، آپ نے جو لفظ اس میں غلط استعمال کیا وہ ہے پرانا زمانہ۔ ارے یہ اب بھی ہوتا ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے، لیکن اب لیٹسٹ چیز کیا گئی، آپ اگر کسی کو ٹکٹ دے رہے ہیں اور مفاد آپ کا کچھ اور ہے، یہ بھی رشوت کا حصہ ہے۔ آپ کسی کو گاڑی دے رہے ہیں، مفاد کچھ اور ہے، یہ بھی رشوت کا حصہ ہے۔ کسی کو پلاٹ دے رہے ہیں اور نظریات کچھ اور ہے، یہ بھی اسی رشوت کا حصہ ہے۔ پلاٹ دے دیا جائے، یہ بھی رشوت ہوگی؟ جی بالکل، یہ رشوت ہے۔ پلاٹ دے دیا جائے، مفاد کچھ اور لے لیا، آپ نے ڈائریکٹ نہیں دیا، انڈائریکٹ دے دیا تاکہ یہ شکل اور ہو جائے۔ بڑے بڑے افسر لیتے ہیں تو سارا کچھ یہ رشوت ہے۔ سٹائل بدل گئے نا۔ اچھا، سٹائل بدل گیا، طریقہ بدل گیا، اور یہ سارا کچھ دینے والا جو ہے وہ کہے کہ میں نے تو پلاٹ یہ 15-16 اس لیے دے دی تاکہ مجھے نقصان نہ پہنچایا جائے، تو میں نے تو اپنا حق ہی لیا نا۔ اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، میں اپنا مفاد نکلوانے کے لیے پلاٹ راستہ نکال دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دونوں ہمارے حضرات کی گفتگو سنی، مجھے پہلے بتا دیجئے کہ رشوت کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وعلی صحابہ المنتجبین۔ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ رشوت کی قسمیں ہمارے محترم علماء کرام نے آیت مجیدہ اور مشہور و معروف فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ راشی اور مرتشی دونوں جہنمی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رشوت کی انداز بدل گئے ہیں۔ آج کے دور میں یہ کہوں گا کہ رشوت لسانی بھی ہے، رشوت سکوتی بھی ہے، رشوت تحریری بھی ہے، اور دین کے نام پر بھی رشوت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے مولوی صاحبان کو رشوت پیش کی جاتی ہے کہ جناب آپ ہمارا یہ کام کر دیں، آپ اقتدار میں ہیں، ہم خمس و زکوٰۃ آپ کے مدرسہ کو دیں گے۔ سر یہ کوٹا مانگنا جو ہوتا ہے حج کا یا عمرے کا، یہ بھی رشوت ہوتا ہے؟ کوٹا تو چلو ایک دوسرا عنوان آ جاتا ہے نا۔ اصولی طور پر تو ہر مستطیع پر حج واجب ہے، اور جس کے اختیار میں ہے اس کو کوٹا ووٹا کی بات نہیں ہے۔
وہ تو درمیان میں ایک معاون ہے، ایک مددگار ہے دو حکومتوں کے درمیان، اسے یہ اختیار نہیں ہے۔ ہاں حالات و واقعات کی وجہ سے جب وہاں وسائل کم ہوں اور حج پہ جانے والے زیادہ ہوں تو پھر یہ جو قرآن اندازی کا انہوں نے سلسلہ رکھا ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے لیے پیسہ لے کے ترجیح دینا کہ فلاں جائے اور فلاں نہ جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوٹا جو ہے وہ کیونکہ حکومت سعودی کی طرف سے معین کیا جاتا ہے اور وہ بعض لوگوں کو خصوصی طور پر چیز دیتی ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے، یہ رشوت نہیں ہوگی، تو اس کو رشوت نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو ایک حق معین کر دیا گیا اور وہ سعودی عرب کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ تو اگر تو ہمارے یہاں کے وزراء اپنا حق مقرر کر لیں یا اس لیے پاکستان میں یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، پہلے ہمارے ہاں کوٹا تھا MNA کا، منسٹر کا، فلاں کا، تو وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو وہ جو ملے تھے حج یا ہوئے تھے حج یا عمرے تو وہ رشوت کے زمرے میں آئیں گے یا وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ دیکھو وہ تو اگر تو انہوں نے پیسے لے کے حج کیا کہ وہ تو رشوت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی۔ اچھا دیکھو میں پیسے دیتا ہوں کسی کو جناب، کسی کلرک کو دیتا ہوں، کہ دوسرے کو دیتا ہوں جناب یار میرا نام یہ ہے آپ نکال دیں یا مجھے یہ پرمٹ دے دیں، اور دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو مطلب رشوت کے زمرے میں آئے گا نا۔ تو وہی میں کہتا ہوں یہ دین کے نام پر رشوت ہے۔ لوگ آتے ہیں جناب ہمارا یہ کام کروا دو، ہم آپ کے مدرسے کو زکوٰۃ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کام دینے سے پہلے مشروط کیا جا رہا ہے تو یہ رشوت ہے۔ یہ مشروط کرنا آپ کے خیال میں رشوت ہے؟ ہاں جی، مشروط کرنا کہ یہ کرو ہو گیا نا کہ یہ کام کرو تو ہم آپ کو یہ پیسے دے دیں گے، تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص سرکاری ہو یا سیاسی ہو وہ کہ جی یہ منسٹری دے دے تو میں ووٹ آپ کو دے دوں گا، یہ مجھے پوسٹ دے دے تو میں آپ کا کر دوں گا، آپ کو یہ رشوت لگتا ہے یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حق ہے؟ اس کی تفسیر ایک عالم کیسے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ اگر تو جس چیز کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی وہ آپ کا حق ہے، اگر وہ آپ کا حق ہے، یہ فیصلہ اس میں اللہ میاں جبرائیل کے تھرو بھجوائے گا کہ اس بندے کا حق ہے کہ یہ فلاں منسٹری لے، فلاں صدارت لے، مطلب کیسے ہوگا سر؟ اس کا فیصلہ آپ دیکھیں، ہو جائے اس کا فیصلہ متعلقہ محکمہ کرے گا، جس محکمے کے ساتھ وہ چیز متعلق ہے۔ خدا کا نام لے، یہ کیسے ہوگا؟ مطلب ایجوکیشن کی منسٹری کا فیصلہ کہ منسٹر کون ہوگا وہ سیکرٹری ایجوکیشن کرے گا؟ نہیں ساری اس کا پہلے نمبر پہ دیکھیں میری بات سنیں، پہلے نمبر پہ تو قبلہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کا فیصلہ ہے اپنا MNAs کا، یوں مثال لے لیں تو یہ جو فیصلہ ہے قبلہ یہ تو اس متعلقہ محکمے نے کرنا ہے جس کے ذریعے یہ کوٹے دیے جاتے ہیں۔ شاہ جی ڈر کے نہیں بات کرنی، کوٹے شاہ سے ہو گئے جی میں عرض کر رہا ہوں میں نے آپ کا ووٹ لینا ہے، میں نے آپ کو روٹی پہ بلانا ہے شام کو، آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں، رشوت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل رشوت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل رشوت ہے۔ تو یہ جو ساری ہماری الیکشن کیمپینیں ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے نان بکتے ہیں، جو بریانیاں بکتی ہیں، یہ رشوت ہوتی ہیں؟ بالکل قبلہ، یہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی رشوت ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے، بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ لینا اور لوگوں کا 1000 پہ ووٹ خریدنا اور معمولی کام کا جھانسا دے کر ان کو یہ کام کروانا، یہ بھی رشوت کی ایک قسم ہے۔ یہ ڈیسائیڈڈ کیوں نہیں ہے پروفیسر صاحب؟ میں عرض کروں سب سے پہلے بنیادی طور پر قبلہ ووٹ ایک امانت ہے، بس ہو گئی بات۔ ووٹ جب امانت ہے نا تو پھر اس کو امانت دے کر ہی سمجھ کر آپ ہمیں سب کو استعمال کرنا ہے۔ نہیں ہمیں سمجھائیں نا۔ میں عرض کروں فار ایگزامپل آپ نے جیسے کہا کہ آپ ووٹ دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ نے اسے کہا جی مجھے یہ وزارت دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بلیک میلنگ ہے، یہ رشوت تو نہیں ہے نا؟ یہ رشوت سر، وہ بلیک میلنگ، رشوت کا بلیک میلنگ تو انگریزی ہے بھائی، ٹھیک ہے اس کو لفظ کو سائڈ پہ کر، اچھا رشوت ہے، آپ اس کو یہ ہے ہی رشوت ہے، اپنے مطالبے اور اپنے مفہوم کے مطابق مفادات کو لینا۔ تورات کو اگر ہم دیکھیں نا، تورات بنی اسرائیل کا تورات کے اندر تحریف کرنے کا اصل مقصد ہی مین اس کے پیچھے رشوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے اپنے مطالبات کے ذریعے انہوں نے تحریف کروایا، اور وہ اس کے قرآن پاک واضح طور پہ کہتے ہیں سامنا قلیلہ ہے، اپنے مسالک کے لیے حدیثیں بدلتے ہیں، آیتیں چھوٹی پڑھتے ہیں نا، پھر یہ بھی رشوت ہے۔ میں بالکل اسی سائڈ پہ آنے لگا، میں وقفہ لے لوں، شوریہ میں اسی سائڈ پہ آنے لگا ہوں، واپس آ کے آتے ہیں کیونکہ وقفہ لینا بڑا ضروری ہے، وقفہ چھوٹا سا لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت تو یہ آپ ساتھ ہیں، حدیث بڑی صاف ہے، لینے اور دینے والا جو ہے وہ دونوں جہنمی ہے۔ جس طرح سود جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے، ہم نے وہاں بھی بڑی ثانیہ پیدا کر لی۔ تو یہ کھلی جنگ کی بات ہو یا
جہنمی کی بات ہو، اس کے اندر فیصلہ جو ہے وہ علماء اکرام کریں گے، تفسیر حدیث یا قول رسول یا آیت قرآن، یا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رشوت ہے اور یہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، رشوت کے بارے میں بڑے واضح احکامات موجود ہیں، اور ابھی ہمارے فاضل دوست بتا رہے تھے بھائی کہ توریت میں جس طرح آل یہود کیا کرتے تھے، تصریح جو چینجز کیا کرتے تھے اس کے اندر تغیر و تبدل کیا کرتے تھے، رشوت کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے باطل مقاصد، لفظ باطل کو ذرا غور میں رکھیے گا، اچھا، کسی بھی قسم کا باطل مطلب اس کا حق نہیں ہے، اچھا، لیکن وہ اپنا حق منوانے کے لیے، اب جیسے آج کل یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہارس ٹریڈنگ، لوٹا کریسی، جو کچھ یہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، تو اب بھی اگر ہماری عوام کی آنکھیں نہ کھلیں کہ یہ لوگ صرف اپنے مفادات کے یار ہیں، یہ ہمارے دوست یار نہیں ہیں، تو جب اپنے مفادات اور اغراض اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بائی ہک اور بائی کرک کسی بھی طرح اپنا، کہتے ہیں نا میرا حق کہتے رکھ، یعنی اپنا حق سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص کوئی اپنے باطل مقاصد کو پورا کر رہا ہے تو لینا اور دینا دونوں لعنتی بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں۔ ٹھیک ہو شاہ جی، اگر فرض کیجئے کہ میرا حق ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے وہ خلا کے لیے اپلائی کرتی ہے، خلا میں دیری ہوتی ہے، وہ خلا کے دیری کو کم کرنے کے لیے کسی کو پیسے دیتی ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ خلا لے، یہ بھی رشوت ہوگا یا یہ جائز ہوگا؟ اب جو شخص مجبور ہیں یہاں پر آ کر کے، اب آپ دل میں ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جی، ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم، جس کو آپ مقننہ کہتے ہیں، جس کو آپ کورٹ کہتے ہیں، میں اس کو عدالت تو نہیں کہا کرتا، آپ لوگ کہتے ہوں گے، میں نہیں کہتا اس کو عدالت، کیونکہ میں عدل تو ہوتا نہیں ہے، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے۔ ایک عورت جو ایک شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کا شرعی حق رسول خدا علیہ السلام سے ثابت بھی ہے، انہوں نے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف اس لیے خلا کروایا تھا کہ اس کا دل اپنے شوہر کی طرف میلان نہیں کھاتا تھا، ٹھیک، تو سرکار علیہ السلام نے وہ اس کو کر دیا، اب یہ اس کا شرعی حق ہے، لیکن آپ کا میرا یہ مذموم قسم کا سسٹم اس کو اس کا حق نہیں دے رہا، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ مجبور ہو کے کہتی ہے کہ بھائی یہ کچھ پیسے لے لے، مجھے میرا حق دے دے۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ اس کو جائز قرار دیں گے یا ناجائز قرار دیں گے؟ میں تو حضور، میں تو معافی مانگ سکتا ہوں، صرف میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، تو اسی لیے یہاں پر جو علماء محققہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اپنا جائز کام کرانے کے لیے اگر کسی کو کتے کو ہڈی ڈالنی چاہیے، ڈالنا پڑے، اس کو حرام سمجھتے ہوئے ہی اس کو دے اور اپنا جائز حق لے، لیکن اللہ سے توبہ کرتا رہے، یا اللہ میں دین واسطے راضی نہیں سا، اے نا کم بختی دی وجہ تو مجبور ہو کے میں دیتا ہے، لیکن میں تیرے تو معافی مانگنا ہے۔ بہت اچھی بات، آپ نے یہی میرے ساتھ رہنا ہے، یہ سوال آگے لے کے جاؤں گا، پہلے آپ اپنی بڑے بات کو پورا کر لیں۔ جی، میں قبلہ وہی بات کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں نا جو میری بات کو اشارہ کیا ہے، تحریف اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو بالکل حق ہے، اگر میں اپنی مقاصد کے لیے، کوئی عالم دین اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، آج فرض کیا، آج ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے عہدے ملتے ہیں یا ملے، جو کوئی بھی اس مذہبی بندہ اس لیول پہ بیٹھا ہے اور وہ، میں گورنمنٹ کی نہیں بات کرتا، بالکل نیوٹرل ہو کے بات کرتا ہوں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے اور موجودہ گورنمنٹ یا سابقہ گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے مطابق چلنا ہے اور اس کے ساتھ وہ کمپرومائز کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا سامنن قلیلا۔ مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے، مجبوری نہیں، دین میں مجبوری، سر مجبوری دین میں مجبوری نہیں ہے، دین میں تو فرمایا وہ اور چیزیں ہیں، یہاں یہ کلیئر بات ہی کلیئر ہے، جہاں ایک سارا قرآن واضح ہے، یہاں حدیث واضح ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دینا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے آپ اس مثال کو لائک کریں گے۔ میں ہوں، آپ ہیں، شاہ صاحب ہیں، دیگر ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہم کسی دودھ کی دکان پہ دودھ لینے چلے گئے، وہاں دودھ لینا ہے، ٹپ بڑا ہوا ہے دودھ کا، اس میں جناب کوئی 10-12 من اتنا بڑا دودھ کا وہ بڑا ٹپ ہے، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، وہ الگ بات ہے، اگر میری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، آنکھوں کے سامنے ایک قطرہ صرف اس بھرے ہوئے ٹپ دودھ والے کے اندر گر گیا ہے، ایک قطرے نے نہ رنگ بدلا، نہ ٹیسٹ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ کیفیت بدلی، جب ہم نے دیکھ لیا ہے تو میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی بندہ اسے پینا پسند کرے گا،
اس لیے کہ یہ وہ چیز ایک قطرہ ہے کہ گندگی کا جس کو ہم نے نہیں پسند کیا. تو رشوت اگر اس ایک گندگی کے فتوے پہ کوئی فتویٰ جا کے لے آئے اس کام پہ کہ 12 من دودھ جو ہے یہ رزق خدا ہے، نور ہم اس کو کہتے تھے، تو وہ فتویٰ تو اس کو ٹھیک کر دے گا. فتویٰ ایک سائڈ پہ رکھیں گے. کیا فتویٰ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ تو پھر وہ قرآن و شریعت کا آئے گا نا. کیا ہمارا ضمیر، ابھی صرف اس بات کی بات ہو رہی ہے، کیا ہمارا ضمیر کرے گا کہ اس کو پیے یا نہ پیے؟ فتویٰ آئے گا تو کرے گا. فتویٰ جو آ گیا جی کیا فتویٰ آ گیا، لیکن یہ فتوے کی طرف کس نے جانا ہے کہ بلا فتوے کی طرف تو کس نے، ہر کوئی جائز ظاہر کی طرف رہے. اس کے اوپر مثال پتہ کون سی آئے گی فتوے کے اندر؟ جو مثال لکھی ہوگی کہ مکھی اگر ڈوب جائے تو ایک طرف سے ڈوب گیا تو دوسرا پر بھی ڈال کے کر دے، کیونکہ یہ روایت موجود ہے اس لیے قطرہ جو ہے وہ بھی جائز ہے. اس پہ وہ فتویٰ آ جائے گا، اس لیے وہ دودھ 12 من جو ہے وہ بچ جائے گا. حضور اقدس کیا فتویٰ جو ہے وہ حدیث پہ بھاری ہو سکتا ہے یا حدیث کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ فتویٰ جو ایک عالم دین دیتے ہیں یا مفتی صاحب دیتے ہیں یا کوئی مفکر فتویٰ دیتے ہیں تو وہ فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے. قرآن و سنت نہیں ہوتا، اس کی روشنی میں ہوتا ہے. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں، مطابق ہوتا ہے پیرالل، میں روشنی میں ہوتا ہے پیراڈائم. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ فتویٰ دیا جائے گا ہوتی ہے. ٹھیک اور کوئی بھی عالم یا مفتی جو فتویٰ دے گا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دے گا، اور وہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا وہ ظاہرہ قرآن و حدیث کے تحت ہوگا اور وہ جائز ہے، بالکل جائز ہوگا. تو اس کو ہم حدیث اور قرآن پر فقیت نہیں دے سکتے. فتاوی قاضی جو ہے وہ پڑھے ہیں آپ نے؟ جی بالکل. اس کے اندر وہ جو پیسے دے کے آپ نے کوئی تعلق پیدا کرنا ہے اس کی جائز ہونے کو آپ جائز سمجھتے ہیں دین کی روشنی میں؟ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فتاوی قاضی کو آپ عالم نہیں سمجھتے؟ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہی بات کر رہا ہوں، میں تو فتوے کی صحت پہ بات کر رہا ہوں. میں حضور یہ بات کر رہا ہوں کہ متدین عالم دین فتوی قاضی کیا یہ مستند نہیں ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں ہے. وہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ کتابیں کسی کے نام پر بھی چھپ جاتی ہیں. خدا کا نام لیں، یہ نہ کریں، یہ ایسا نہیں ہے. پھر ایسا بات کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بنیاد الطالبین یہ روایت جو ہے نا یہ میں آگے کہہ نہیں سکتا. یہ اتنی ہلکی بات ہے جو کہ فتوے میں جائز قرار دی گئی ہے، کیونکہ کہا کیا گیا ہے، کیونکہ غالب گمان اس کا ہوگا کہ یہ مہر ہے. یہ کہہ کے اگلی چیز کو جائز قرار دیتی ہے. اگر فتووں نے فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کے قانون اور شریعت اور زنا کی سزا، رشوت کی سزا، پھر تو یہ بیکار کام ہے، کیونکہ آپ فتووں سے چیزوں کو ایزی آؤٹ کر دیتے ہیں، راستے بنا رہے ہیں. ایسا نہیں کیا؟ یہ جو آپ نے ابھی جب یہ فتویٰ آ گیا کہ جناب اگر جائز کام کرانے کے لیے دینا پڑے تو اس کو حرام سمجھ کے، تو میں کیا آج حرام کو اللہ سے معافی مانگتا ہوا کر سکتا ہوں؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ قطعاً نہیں. دیکھیں میں یہ فتوے کی بات آ گئی، اسی پہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یہی جو رشوت کا سارا پیسہ ہے ایک بندے نے دیا آپ کو، دیکھیں اس کا نتیجہ کوئی سائڈ پہ نکالا، اس نے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، فتویٰ بھی آ گیا کہ اتنا رشوت کا پیسہ چلیں گے اس کو مسجد کے اوپر لگا دیں. اللہ یار خدا کا واسطہ اس طرف نہ لے کے جائیں. میں بات نہیں، مطلب رشوت کا پیسہ مسجد پہ لگا دیں. میں اس کے طرف لے کے آ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. اب لوگ دیتے ہیں، ایسے لوگ دیتے ہیں جی یہ اتنا پیسہ مسجد کو دے دیں، لیکن کیا مسجدوں میں اتنی ایک بندہ، اس کا مطلب یہ ہوا میری بات جو ہے نا وہ آج جائز ہے؟ نہیں میں اس سے بڑا مفتی اعظم ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوٹتا تھا اور غریبوں کو دیتا. نہیں میں اب دیکھیں نا اس کا وہ اور چیز ہے، دیکھیں وہ اور چیز ہے، اس کے پیچھے اس طرح موویز بھی بڑی موجود ہے مارکیٹ میں. یہ کوئی ایسا جس بندے کو پتا ہے جی ٹھیک ہے یہ میرا رشوت کا پیسہ ہے اور چلے میں مسجد کو دیتا ہوں. اب اس پہ جو بات فتوے سے نکلی ہے، علماء اس پہ کیا کہتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے یہ پیسہ اس کا جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کو مسجد کے اوپر نہ لگائے، جو لائٹرین کا حصہ ہے نا اس کے اوپر لگائے. لائٹرین کا حصہ جو ہے پتہ ہے یہ پیسہ ناجائز ہے، نہ حق پیسہ ہے، اور وہ اس بندہ مسجد کو دے رہا ہے. مان لی بات ناجائز پیسہ ہے، اسے غسل خانوں پہ لگا لیں. غسل خانوں پہ جس پہ حرام پیسہ لگا ہے وہاں طہارت کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ بات فتویٰ تو سوچ سمجھ کے دینا. ڈاکٹر علامہ صاحب کو شامل کر سر، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ دینے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ فتویٰ دے کیا رہا ہے، اس کو ہر قرآن و حدیث کے پس منظر کو، سیاق و سباب کو، حالات کو بھی دیکھیے، حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے. پھر ڈاکٹر حسین اکبر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو فتووں کی وجہ سے ہم آسانی پیدا کر دیتے ہیں احادیث میں یا احکامات قرآن میں، یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا، فہم کے زمرے میں آئے گا، یا تفسیر کے زمرے میں آنا چاہیے؟ اس کو کیا لینا چاہیے؟ بلال بھائی ایک تو فتویٰ اور قضا الگ الگ چیزیں ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ فتویٰ اور قضا کو مکس کر دیتے ہیں. سلامت رہیے.
فتویٰ حکم شرعی بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی تطبیق جو ہے وہ قاضی کا کام ہے کہ واقعا یہ چیز وہی چیز ہے جس کے بارے میں حلال یا حرام کا کہا گیا یا نہیں کہا گیا۔ یہاں مصیبت یہ ہے کہ مفتی سارے کام ہی کر دیتا ہے، مفتی کا کام صرف حکم شرعی بتانا ہے، بس آگے اس کا کام ختم۔ تو لہٰذا ایک تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کا مشورہ ہے یا ہدایت ہے کہ مفتی کو یہاں تک ہی رہنا چاہیے؟ نہیں، اگر وہ قاضی بن سکتا ہے تو بسم اللہ قضا کرے، قضا کی مسرت میں بیٹھے، پھر سارے تقاضے پورے کرے۔ یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مفتی لا بتا سکتا ہے، لا کی انٹرپریٹیشن قاضی کرے گا یا ایگزیکیوشن قاضی کرے گا؟ ہاں، قاضی جو ہے اس چیز کی مثال کے طور پر مفتی سے پوچھا گیا کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے، مفتی نے بتا دیا شراب حرام ہے۔ ٹھیک، اب ایک گلاس میں پانی پڑا ہے یا کوئی محلول پڑا ہے تو وہ پوچھنا کس کا، تحقیق کرنا کس کا کام ہے؟ وہ ہے قضاوت۔ قاضی بتائے گا کہ یہ واقعاً شراب ہے یا یہ پانی ہے۔ یہ مفتی اگر قضا کی منزل پہ آتا ہے تو پھر وہ بتائے، وگرنہ تو وہ مفتی ہے، فتویٰ اس نے بتا دیا، بس ختم، آگے اس کا کام ختم ہو گیا۔ میں یہ کہنا کوئی بات ہماری اس سے الگ ہے، لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رشوت جو ہے، پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لسانی بھی رشوت ہے، کہ کسی سے پیسے لے کے اس کی حمایت میں بول دینا، تقریر کر دینا، فتویٰ دے دینا، یہ بھی رشوت ہے۔ اس کے حق میں لکھ کے دے دینا، مضمون لکھ دینا اخبار میں، ٹی وی میں بیان دے دینا، یہ بھی رشوت ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا، قاضی صاحب کہیں جناب ٹھیک ہے میں بولوں گا نہیں، تم یہ کرا لو اور یہ اس خاموشی کے بدلے مجھے اتنا پیسہ دے دو، گواہ موجود ہے ہم گواہی نہیں دیں گے، آپ ہمیں پیسہ دے دو، یہ بھی تو رشوت ہی ہے نا، رشوت دے کے منہ بند کر دیا ہے۔ تو ایک تحریر کی صورت میں رشوت کی کئی قسمیں، آج جو موضوع چل رہا ہے ایم پی ایم این ایز وغیرہ کا، تو اس میں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کے پاس امانت ہے اپنے حلقے کے عوام کی، عوام نے ان کو ایک پارٹی کے منشور کے تحت چنا اور منشور ان کو پیش کیا گیا ہے، اب اس منشور کے تحت وہ منتخب ہوا ہے، اب عوام کی رائے اور اجازت کے بغیر وہ اس پارٹی میں جانا چاہتا ہے جس کا وہ منشور نہیں ہے، تو یہ خیانت کر رہا ہے۔ اور خائن جو ہے اس کے لیے ہمارا آئین بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، کوئی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس منصب کا اہل رہے، اور خائن جو ہے اس کو تو خداوند متعال نے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں شہریہ داؤد بھائی کو اس میں شامل کروں۔ شہریہ داؤد بھائی، میرا سوال آپ سے جو ہے نا وہ بڑا سادہ سا ہے، سیدھا سا ہے، اور بالکل ہی میں کہتا ہوں میرے جیسا بے عقل انسان یہ کر سکتا ہے۔ آخر یہ بات آ گئی کہ لینے اور دینے والا جو ہے وہ جہنمی ہے، اور کہا کس نے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اگر راویوں کی لسٹ دیکھیں تو آپ کو ایک بھی ایسا صحابی اس میں نظر نہیں آئے گا جو جید صحابہ میں سے نہ ہو۔ اس کے جو 17 راوی ہیں ان میں سے 10 تو وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خود جنت کی بشارت دی، اور اگلوں میں سے جو شامل ہے ابو ہریرہ کے علاوہ وہ اما عائشہ خود شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی ایسا شخص اس کے اندر اپنی عقل کو ڈال کے یہ کہنے کا مجاز ہونا چاہیے شرعی لحاظ سے کہ جناب اگر حق آپ کا اپنا ہے اور کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو اس بات کو اب یوں کر کے دیکھ لیں، یہ کہنا ایکسٹینشن جو ہے اس بات کی وہ کہاں تک اجازت ہے یا ہونی بھی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، پھر ہمیں حدیث ڈھونڈتے ہیں، حدیث میں نہیں ملتی تو پھر ائمہ کرام کے اقوال ڈھونڈتے ہیں، ائمہ کرام کو اگر نہیں ملتا پھر وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے۔ اگر آپ خالی یہ کہیں گے کہ جی صرف حدیث، تو آپ خالی حدیث کے اوپر تو عمل نہیں کر سکتے۔ اب میں اس بات کو خدا نخواستہ اس طرح نہ لیجئے گا کہ میں کوئی رشوت کے لیے راستہ نکال رہا ہوں، نہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا۔ اب کیا کریں؟ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کریں؟ سرکار علیہ وسلم خاموش رہے 3 مرتبہ۔ فرمایا اگر میں ہاں کہتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو عادت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمان غنی، یہ جو جن کو ہم شیخین کریمین کہتے ہیں اور سارے خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کے ادوار میں بھی وہ بھی کام ہوئے، جیسے حضرت کون سے وہ جو جن کو مدینے سے باہر عمر رضی اللہ عنہ نے کر دیا تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے ایوب انصاری، ہاں نہیں ابو ایوب انصاری نہیں تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو باہر کر دیا تھا۔ تو وہ یہی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے عمر تم وہ کام کیوں کر رہے ہو جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا؟
تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی چیزوں میں، جیسے خواتین کا بھی مساجد میں آنا بھی بند کر دیا تھا آپ نے، کیا فتنہ ہو گیا تھا. تو جب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی میراث علم جب یہ آگے بڑھی تو علماء کرام نے اگر عوام کو سمجھانے کے لیے کچھ بات کو آسان الفاظ میں سمجھایا ہے، جبکہ وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نبی کے آپ نے حکم کو بڑی اچھی ٹال بات نہیں کر رہے. دی. واپس آ کے آپ سے یہی سوال کروں گا کہ علماء کرام نے عام انسان کو سمجھانے کے لیے آسان بات کر دی، نہ اس آسانی کے اندر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں یا سیونگ اکاؤنٹ رکھیں. آدھے علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، آدھے کہتے ہیں نجائز ہے. آج یہ بھی ایک کم وقت میرے اوپر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ذہنی طور پہ کہ رشوت جو ہے وہ حق کے لیے دینا اگر جائز ہے تو پھر میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں عاشق عمر خطاب ہوں. اگر دور ہوتا عمر خطاب کا اور یہی آرگومنٹ جو ہے وہ آپ کے حاضر ہو کے میں پیش کرتا تو عمر خطاب جو ہیں وہ کیا کرتے میرے ساتھ. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ سے ابتدا کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضور اقدس، جب قول نبی آ جائے تو کیا وہ سنت نبی سمجھا جا سکتا ہے؟ نبی نے کیا بھی ہو، قول بھی ہو، راوی بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری. نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کو ہم قولی کہیں گے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے جس چیز کو کیا ہے اس کو فعلی کہیں گے. طاقتور زیادہ کون سا ہے، فعلی یا قولی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہر چیز ہی بہتر ہے، کوئی چیز ہمیں مل جائے. تو پھر اس کو تقسیم کیوں کیا ہم نے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے تقسیم ہے، اور سرکار کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور سرکار نے اس کو منع نہیں فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی نماز صحابہ کے ساتھ پڑھی؟ سرکار نے ساری زندگی تقریباً 20,000 نمازیں. جی. تو آپ کو تو آج تک ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ ہاتھ کہاں کرنے ہیں، رفع دین کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تو پھر جو فعلی سنت ہے ہم تو آج تک اس پہ متفق نہیں ہوئے. قولی پہ کہاں سے ہونا ہے آپ؟ سرکار فعلی پہ جو ہے نا اندر اپنی انٹرپریشن شاہی ڈالتے کیوں ہیں؟ میری بات سن لیں کہ بلا فعلی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دیکھا جائے گا کہ سرکار نے آخری عمل کون سا کیا ہے، اور آخری عمل جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے مثال کے طور پہ رفع دین ابتدان کیا ہے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھی ہے وہ رفع دین. حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ راوی کر رہے ہیں یہ کتنی کمزور ہے، اور اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کی بڑی رائے ہے حضور اقدس، اس لیے بڑی احتیاط رسول کے بات میں کرنی چاہیے. جناب علی، اگر میں مجبور ہوں تو مجبوری میں مجھے کیا گناہ توبہ کر کے جائز ہے کرنا؟ قطعاً نہیں، اس میں تو ذرا بھی گنجائش نہیں ہے. واضح گناہ قطعاً نہیں ہے. جب ایک بھوک ہے چوری کر لوں، توبہ کر لوں، قطعاً نہیں. یہ تو پھر تسلسل ہے نا. یہ تو پھر آپ راستہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے کہ مجبوری اگر ہو تو رشوت دینے والا جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جہاں چیز کا وہ اور چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا، یہاں تو تسلسل بندہ ایک اپنا مزاج بنا لیتا ہے. اچھا، جہنم میں جانا گناہ ہی نہیں آپ تصور کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھے کبھی قبلہ ایسی بات نہیں. قرآن پاک نے واضح طور پہ کہ یربع الانسان یومئذ بما قدم. دنیا میں رہتے ہوئے انسان سمجھ لے گا کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور اس نے آگے کیا. میری 50 سال عمر ہے نا، میں اپنی پیچھے 50 سال عمر میں نظر دوڑاؤں، مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، کہ کس طرح. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں مجھے دل کو پتہ ہے، کسی کو انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کمپیوٹر کو، نہ بیٹھنے کو. آگے میں نے کیا بھیجا ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے. قرآن پاک نے واضح طور پہ کہا تاجدہ عند اللہ. یہ جو تم نے آگے بھیجا ہے یا پیچھے چھوڑا ہے، تمہیں اس چیز کی ضرورت، تو بھول جائے گا. تاجدہ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تجھے اس کو پانا پڑے گا اور تو پائے گا. واضح طور پر میں نے کیا کیا، میں نے کہاں توبہ کی، کہاں توبہ کو میں نے مذاق بنایا، اور کتنی بار توبہ کی. وہ ایک شعر بھی ہر ایک توبہ کرتا پھر توڑ دیتا ہوں، توبہ کرتا. میں پھر اس کے باوجود اس کو یہ نہ سمجھ لوں کہ یہ طریقہ ہے. اگر تو یہ بنا لیا تو پھر تو میں ایک جائز رستہ اختیار کر لیا ہے. چونکہ انسان نسیان سے ہے، نسیان بھولنا ہے، یہ بار بار بھولتا ہے، اس کی کنڈی بار بار جو ہے وہ کھٹکتی رہے نا، تو پھر یہی صحیح ہے. اچھا، مثال کے طور پر میں اسی کو ساتھ ایک لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہتے ہیں حضور بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہتے ہیں حضور یہ تو بندہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، توبہ بھی کرتا ہے پھر کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سے مذاق نہیں کر رہا، وہ گناہ کرتا ہے نا، پھر توبہ اسی سے کرتا ہے، اسے پتہ ہے میں کسی اور دروازے پہ جا نہیں سکتا، پھر انسان ہونے کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ
کہ اسی کی بارگاہ میں یعنی کہ کوئی بہت زیادہ سختی نہیں ہے, توبہ شوبہ کر لیں تو ٹھیک ہی ہے. توبہ نسو ایسا نہ کریں, پھر یہ نہ سمجھ کہ یہ غلط کر لیں اور توبہ کر لیں. حسین اکبر صاحب, میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں. امریکہ سے ایک دوست نے کہا کہ میں آپ کو 2 ٹریلر جو ہیں وہ الیکٹرانک ویل چیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنی مرضی سے باندھ دیں. یہ تقریباً 2 یا 3 سال پرانی بات ہے. میں نے اپنی پوری طاقت سے بڑھ کے, قد سے بڑھ کے, تمام اعلیٰ ترین حد تک یہ کوشش کی کہ وہ ٹریلر, اور وہ بھجوا بھی وہاں پہ اپنا خرچہ دے کر رہے تھے, ہمیں کوئی پیسے بھی نہیں دینے تھے, لیکن ہمارے اداروں نے کہا کہ جناب آپ ان سے لیں اور اتنے پیسے دیں. تو میں نے جب اپنے ادارے سے بات کی, جن لوگوں کو میں نے دینی تھی, انہوں نے کہا جی دیکھیں کام تو بڑا نیکی کا ہے, لیکن ہم نیکی کے کام کے لیے رشوت نہیں دیں گے. اگر ہم نے رشوت دے کے نیکی کمانی ہے تو کتب صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں. یہ کیس میرا پینڈنگ ہے ابھی اللہ کی عدالت میں. آپ کے خیال میں ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے, اللہ معاف کرے, وہ تو خدا سے بھی سود لینے سے باز نہیں آتے. یہ امور خیریہ کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ پلاٹ خریدا تھا جہاں بیٹھا ہوں, تو اس کی کوئی پیمنٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی. میں نے بڑی کوشش کی کہ درخواست کروں کہ جناب یہ پیمنٹ لیٹ ہوئی, اور یہاں پر میں نے مسجد بنانی ہے, مسجد کا پلاٹ ہے, مجھے معاف نہیں کیا گیا تھا جناب. کہا گیا کہ نہیں جناب یہ 47,000 روپیہ آج مجھے یاد ہے وہ دینا پڑا تھا. اور اس وقت کے وزیر اعظم کو میں نے تقریر کے دوران سامنے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے اور کیسے اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کو بھی سود سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا. تو آپ یہ مطلب ہندوؤں کی بات کر رہے ہیں, تیسروں کی بات کر رہے ہیں. یہاں البتہ میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں, حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ اصول اور یہ عمل تھا کہ اپنا جائز حق بھی غلط ذریعے سے نہ لیا جائے, یعنی ذریعہ بھی جائز ہونا چاہیے. قسماً اور حلفاً کہہ رہا ہوں, مجھے اس قول کا اور امام کی اس بات کا نہیں پتا تھا. میں نے یہ صرف اللہ اور اپنے درمیان ایک فیصلہ کیا. نہیں, یہ مولا کا فرمان ہے اور ان کا عمل بھی ہے کہ اپنا جائز حق بھی لینے کے لیے ذریعہ جائز اختیار کرو. جائز حق کو لینے کے لیے ناجائز ذریعہ استعمال کرنا اس مال کو حرام کر دے گا. سوال اس وقت رہ گئے اضطراری کیفیت کہ ہم مجبور ہیں. ہاں, ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کا مال جو ہے وہ اربوں خربوں یا آپ کی حیثیت سے وہ بہت اہم ترین ہے, تو آپ کو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے اور آپ انتہائی مجبور ہیں. تو پھر وہی ٹھیک ہو گئی بات, ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ داؤد بھائی آخری لمحات ہے میرے پاس, آپ نے آخری جملہ مجھے بتا دینا کہ اگر میں یہ تقوی اختیار کروں کہ اپنے حق کو بھی اس لیے چھوڑ دوں کیونکہ رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو میں اپنے حق کو بھی حرام کر کے یا حرام کی تفسیر کر کے یا اس کی معنوں کے اندر ہیر پھیر کر کے میں کیوں اپنے تقوی کو خلاف کروں؟ تو کیا یہ درس دینا مناسب اور بہتر اور افضل نہیں ہوگا؟ آپ یہ درس دیں گے نا تو آپ کی اولاد کہے گی ابا ہمارا حق تم نے چھوڑ دیا, یہ بھی تو گناہ ہے. یہاں کہاں جائیں گے آپ؟ وہ کہے گے ابا آپ کو کیا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا, ہمارا حق تو دلاؤ. میں ان کی ماں سے پوچھوں گا کہ تو نے دودھ ان کو وضو کر کے کیوں نہیں پلایا؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. آپ آج کے دور میں تقوی کی بات کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ جب اپنا حق چھوڑیں, بہت بڑا تقوی ہے یہ, لیکن کیا اتنا بڑا دل کہیں سے لائیں گے آپ؟ کون لائے گا؟ کوئی نہیں چھوڑتا اپنا حق. تو پھر بات ساری دل کی ہوئی نا, کارپوریٹ ورلڈ کی ہوئی. ہاں نا, دل سب سے بڑا مفتی ہے یار. دل کی بات مانو, دل کہہ رہا ہے آپ کو نہیں. آپ اگر واقعی اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہو, کامل یقین رکھنے والے ہو, تو پھر یہ ساری باتیں جو ہے نا ضمنی ہو جاتی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ضمنی ہو جاتی ہیں. ایک جملہ, ایک ہی بات کرنا چاہیے. مجھے ان ساری چیزوں میں ایک ہی چیز نظر آئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اپنے بعد کسی اور چیز کا کوئی خطرہ نہیں, کوئی خوف نہیں کہ یہ شرک امت کرے گی. بس یہ ہے کہ یہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی, اور یہ آج دنیا میں مبتلا ہونے کے یہ سارے اسباب ہیں. اس کے بعد میرے پاس اور کچھ نہیں کہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیے.